वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलयस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अन-नूर की इब्तिदाई 32 आयत तक हमने पढ़ा था और आयत नंबर 33 का भी कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। उसका बस मैं इंशाअल्लाह तर्जुमा ही करूँगा। आगे इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। आप हज़रात जानते हैं कि ख़ान की मसाइल, आइली मसाइल, मर्द और ख़वातीन के माबैन के जो मसाइल हैं वही अल्लाह ताला यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक उम्दा और पाक मुआशरत कायम हो। यानी इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। मर्द और ख़ातून का ताल्लुक़ एक एतबार से ज़रूरी भी है, तमद्दुन और इंसानी बका इसी से जुड़ी हुई है। लिहाजा अगर तजर्रुद की ज़िंदगी बसर की जाए यानी निकाह किए ही ना जाए तो ये भी पसंदीदा नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि हद एतदाल से आगे निकल जाना, एक दूसरे के हुकूक मारना, फिर ये कि मुआशरत के अंदर बेहयाई पैदा हो जाएं, इसके असबाब पैदा करना, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है ताकि चीज़ें जो हैं वो पैरेलल ठीक रास्ते पर चलती रहें। लिहाजा फरमाया है अल्लाह ताला ने वलयस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, और चाहिए कि पाक दामन रहें वो लोग जो निकाह के असबाब नहीं पाते। अब उनके पास मालो असबाब नहीं है कि निकाह कर सकें। और इसके ज़िमन में मैंने बातें कर दी थी कि दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं उसकी वजह बहुत सारी खुद साख्ता रसूमात ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर निकाह जो है करना मुश्किल हो गया। तो जब तक निकाह नहीं होता अपने आप को पाक दामन रखें और उसके लिए नफली रोज़े रखें। हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, यहाँ तक कि अल्लाह गनी कर दे उन्हें अपने फ़ज़ल से। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, और जो चाहते हैं आज़ादी की तहरीर तुम्हारे ग़ुलामों और कनीज़ों में से। अरब के हाँ हज़रात जानते हैं ग़ुलामी का एक इंस्टीट्यूट मौजूद था कि लोग लोगों को ख़रीद लेते थे, फिर नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी का सिलसिला जो है वो चलता रहता था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा फरमा दी थी कि जिससे महसूस होता था कि अनकरीब ये इंस्टीट्यूट ख़त्म ही हो जाएगा। लिहाजा वो ख़त्म हो गया, लेकिन उस जब तक ख़त्म नहीं हुआ उस वक़्त तक के लिए अहकामात क्या आए थे कि अगर ग़ुलामों में से कोई शख्स ये कहे कि आप मुझे आज़ाद कर दें, मैं आपको कमा कर इतने पैसे दे दूँगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम देखो कि वो आदमी ठीक है, धोखा नहीं देगा, तो उसे आज़ादी दे दो। यहाँ पर यही फरमाया है कि जो चाहते हैं आज़ादी की तहरीर तुम्हारे ग़ुलामों और कनीज़ों में से, फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, तो तहरीर लिख कर उन्हें दे दो अगर तुम जानते हो उनमें कोई भलाई है। आगे फरमाया व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और वो माल जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखा है उस माल में से उन ग़ुलामों को कुछ ना कुछ दो भी। वह एक तो वो ग़ुलाम था उसे आज़ाद करो, किसी अगर वैसे आज़ाद नहीं कर सकते, वैसे भी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा पसंदीदा अमल है ग़ुलामों को आज़ाद करना। और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में से ये बात भी मिलती है। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद कोई एक जुमा भी नहीं छोड़ा जिसमें किसी ग़ुलाम को आज़ाद ना करवाया हो। और अगर कोई जुमा रह गया तो कहा करते थे कि अगले जुमे में 2 ग़ुलामों को आज़ाद करवा दिया करता था। आज इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि कोई शख्स है वो कहीं फंस गया है किसी कर्ज़े वगैरह के अंदर,
وہ لات ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن یہ کہ اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، تو اس کی کوئی ایسی مدد کرنا کہ اس کی قرضے سے جان چھوٹ جائے، یہ گویا کہ وہ غلامی. اور یہ اگر وہ آپ ہی کا مقروض ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کوشش کے باوجود بھی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے آپ سہولت پیدا کر دیں، اس کے وہ آپ بخش دیں، معاف کر دیں. آپ کے پاس اضافی ہی تو تھے جو آپ نے دے دیے اسے. ہاں جو لوگ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں، جن کی عادت ہی یہ ہو کہ کسی سے پیسے لے لے پھر واپس نہ دیتے ہو، ان کے ساتھ سختی کرنا جو ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بہرحال انسان اتنا تو آبزرو کر ہی لیتا ہے کہ سامنے والا مجبور ہے یا جان بوجھ کے نہیں دے رہا، تو جو مجبور ہے اس کے ساتھ آسانی جو ہے وہ کرنی چاہیے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. اب ایک اور مسئلہ بھی وہاں پر موجود تھا کہ بعض لوگ خواتین جو غلام ہوتی تھی ان کو خرید لیتے تھے اور پھر ان سے یہ دھندا جو ہے وہ کروایا کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی زر خرید غلام خاتون ہے، اس کو وہ بیچ بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ وہ بدکاری بھی کروایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ گھٹیا طرز عمل ہے، یہ برا کام ہے، اس کو چھوڑ دو. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ خواتین خود پاک رہنا چاہتی ہیں لیکن یہ کہ تم انہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے ان کے جسم فروشی کا دھندا ان سے کروا رہے ہو. لتبتغوا عرض الحیات دنیا، تاکہ تم کماؤ سامان دنیا کی زندگی کا. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، ہاں اب اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو غلام ہے اور مجبور ہے، اللہ کے احکامات آنے کے بعد بھی لوگ رکتے نہیں ہیں، پھر بھی جسم فروشی کا دھندا اس سے کرواتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پسند نہیں کرتی اور زبردستی اسے کروایا جا رہا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اس کے بعد کہ وہ پسند نہیں کرتی تھیں اس دھندے کو، اس جسم فروشی کو، اپنے جسم کو فروش کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن زبردستی کروایا جا رہا ہے. تو اس میں جو زبردستی دھندا کروا رہا ہے مالک اس کا، وہ تو مجرم ہے. لیکن یہ خاتون کے جو بیچاری مجبور محض ہے، جو خود زر خرید ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیں گے، اسے معاف فرما دیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف یعنی ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے واضح کر دینے والی آیات نازل کر دی ہیں. گویا کہ شریعت اسلامیہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اور اس کی تکمیل کے بعد مکمل ہو چکی ہے. پوری زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ جانتے بوجھتے اپنے نفسانی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اعراض کرے، جانتے بوجھتے وہ مرضی کی زندگی بسر کرے، تو روز حشر اس کے پاس کوئی بھی اس کے لیے جواز نہیں ہوگا کہ اللہ تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا. اللہ نے واضح انداز سے اپنا پیغام جو ہے وہ سارے انسانوں پر پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے حساب لینے والے ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کا بھی جو گزرے ہیں تم سے پہلے. یعنی اس قرآن کریم میں ایک تو واضح احکامات آگے، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کہ سابقہ اقوام کے تذکرے، اس معنی میں کہ ان قوموں کے اندر برائی کس کس راستے سے انٹر ہوئی ہے. ان راستوں کو تم خود ہی بند کر لو، پہلے ہی بند کر لو. تمہیں دکھا دیا کہ قوم موسیٰ برباد کیوں ہوئی، تمہیں بتا دیا قوم لوط کی بربادی کی وجہ کیا تھی، تمہارے سامنے آ گیا کہ قوم شعیب کو کیوں ہلاک کر دیا گیا. تم جانتے ہو قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم صالح ہو، وہ ساری کی ساری بستیاں کیوں اجاڑ دی گئیں علیہم السلام. وہ ساری چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. لہٰذا ان راستوں کو جہاں سے برائیاں آتی ہیں بند کر دو. اور دوسرے جو واضح احکامات آ گئے ان واضح احکامات کے اوپر عمل کرو. اور تیسری صفت قرآن کی آئی وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے.
جو متقی ہیں ان کے لیے ان آیات کے اندر بڑا سبق ہے، ان کے لیے بڑی انسپریشن ہے، بڑی اٹریکشن ہے، دلوں کو نرم کرنے والی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلانے والی شے ہے۔ آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو 5واں رکوع ہے یہ قرآن کریم کے مشکل ترین رکوع میں سے ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر حقیقت انسان واضح کی گئی ہے۔ انسان ہے کیا؟ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی جملہ دوسری مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اسی میٹیریل ورلڈ ہی سے ریلیٹ ہے، یہیں سے بنی ہے، اور ان کا پورا وجود جو ہے وہ حواس خمسہ کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بھی پیدا کی ہے، اور انسانی جسد کا تعلق اس دنیا سے ہے اور روح کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ مٹی، پانی، یہی ان کی بنیادی چیز ہے، اسی سے بنے ہیں۔ فرشتے جو ہیں ان کا تعلق اس جہان سے ہے، وہ روح ہے، نور ہے۔ جنات جو ایک مخلوق ہے اس کا تعلق بھی یہاں سے ہے، سورس آف انرجی یعنی آگ جو ہے وہ اس سے بنے ہیں۔ گویا کچھ مخلوقات اس دنیا کا جو میٹیریل ہے اس سے بنی ہے، کچھ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک نورانی دنیا ہے اس سے بنی ہے۔ اس انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا جسم یہی مٹی اور پانی سے بنا ہے، جس سے تمام حیوانات بنے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک نور ہے، ایک روح ہے جو وہاں سے آئی ہے، یعنی دوسرے جہان سے۔ گویا اس اعتبار سے انسان تمام مخلوقات سے مختلف ہے کہ یہ دونوں جہانوں کے اندر مرکب وجود ہے۔ جنات آگ ہے، ایک ہی چیز سے بنے ہیں، حیوانات مٹی سے بنے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں۔ اس کے اندر مٹی اور نور دونوں، گویا دونوں جہانوں کے افراد اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ اللہ نے روح کس لیے انٹر کی ہے، میں نے پہلے کہا یہ مشکل معاملہ ہے، غور کرنے سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے ساتھ خود کلام کرتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا کہ جو غیب پر ایمان ہے وہ تو پھر نہیں رہنا تھا، وہ تو واضح ہو جانی تھی بات۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اپنا پیغام دیا، اور انسان کے اندر کوئی چیز روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے کہ پیغمبر جو آ کر پیغام دیتا ہے وہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے۔ اور یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے۔ یہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، جیسے ایک محلے کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اسی طرح یہ روح اور پیغمبر کا میسج ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے غیب پر ایمان لانا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح اصلاً انسان کا جو قلب ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہمارا یہ ڈھانچہ ہے، اس کے اندر ایک دل ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو جو ہے وہ رکھا ہے، وہ اس کا مسکن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں اسی کی کہ دل اگر صاف شفاف ہوگا، اس پر گناہوں کی وجہ سے گندگی نہیں آئی ہوگی، تو روح جو ہے وہ آسانی سے پہچان لے گی باہر سے آنے والی شے۔ لیکن اگر دل سیاہ پڑ گیا ہوگا تو نتیجتاً نبی کی بات جب سامنے آئے گی تو انسان کو انسپائر نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل ہی سیاہ ہے، اور روح جس نے پہچاننا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ گویا اس تک اس کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اور مثال اس کے نور کی ایسے ہے کہ جیسے ایک تاک ہو، ایک بڑا سا گلوب ہو، فیہ مصباح، اور اس بڑے گلوب کے اندر بھی ایک چھوٹا سا بلب ہے، اسے سمجھ لیں۔ المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ ہے شیشے کی ایک قندیل میں۔ گویا تین چیزیں ہوگی، ایک بڑا گلوب،
اس کے اندر ایک بلب، اور ایک بلب کے اندر چھوٹی سی تار لگی ہوتی ہے جو جلتی ہے، اس سے بلب روشن ہوتا ہے، اگر بڑا گلوب ہو تو وہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ مثال سمجھیے کہ انسانی قلب کی ہے کہ یہ طاق ہے، اسی کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر روح ہے۔ اب دیکھیے کوئی بلب کو کالا کر دے، آپ جلائیں گے تو لائٹ باہر آئے گی؟ جی نہیں آئے گی۔ یہ کالا ہوتا ہے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو داغ لگتے 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 پورا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دل سیاہ ہو گیا تو باہر سے پیغمبر نے آ کر بات کی کہ یہ ہے حق، اور پہچاننا کس نے تھا؟ اس روح نے۔ اب روح تک وہ میسج پہنچ ہی نہیں رہا دل کے سیاہ ہو جانے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے اس ہستی کی سب سے پہلے کہ جس کا دل بالکل شفاف ہے، اور پھر آگے دو مثالیں جو ہیں وہ اور ہیں۔ گویا اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو جس کا دل پہلے ہی صاف ہو وہ اس دنیا کے اندر آتے ہی دیکھتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بن گئی، اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے۔ اب بنایا کس نے ہے، اس تک رسائی نہیں ہو رہی، تو جیسے ہی پیغمبر آ کر دعوت دیتا ہے وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ گویا وہ خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ صحیح راستہ ہے کیا، جیسے ہی میسج ملا فوراً اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہی پہلی مثال جو ہے آج وہ پوری کر لیں گے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ مثال اس کے نور کی ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہو، اور قندیل ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ گویا وہ شیشہ بالکل شفاف ہے، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک بابرکت درخت کے روغن سے، یعنی زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا روغن روشن ہو جائے اگرچہ کہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو۔ یعنی پہلے ہی فطرت اتنی سلیم ہے کہ میسج ابھی نہیں بھی آیا تو اس کا رخ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ایسے کو مثال دی ہے گویا پیٹرول سے۔ اب ایسے پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو فوری لگے گی کہ نہیں؟ فوری لگے گی۔ کوئی دل اس کا صاف ہے، پیغمبر کی بات واضح ہو جائے گی، قرآن سے معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ فرمایا نور علی نور، یہ ہے نور پر نور۔ وہ ایک نور اندر تھا، روح کی صورت میں ایک باہر سے نور آیا، دونوں ہی نور مل گئے۔ تو اب کیا ہے؟ اب صحابہ کرام جیسی جو شخصیات ہیں وہ بن گئی۔ اب ابو بکر صدیق بن گئے، اب حضرت علی بن گئے، حضرت عمر بن گئے۔ نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اپنا نور کی جس کو چاہتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو مثال بیان کی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ گویا ان مثالوں سے اللہ سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی پوری طرح سے ادراک جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو آیت نمبر 35 تک پڑھا ہے، یہ مثال گویا سامنے آ گئی۔ اس کے پھر جو ثمرات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں آ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔